मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तमंद अज़ीम नाम में तमाम भाइयों को, बहनों को, बेटियों को, बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यहवे पाक खुदा आप सबको यस्सु के नाम में बरकत दे। खुदावंद का रहम और फजल, खुदावंद की सलामती आपके साथ, आपके ख़ानदानों के साथ इसी तरह होती रहे। आमीन। मेरी दिली दुआ है कि खुदावंद यहवे पाक खुदा अपने बेटे रूहुल कुदूस यानी यस्सु मसीह के वसीले से आपको बरकत दे और आप पर कलाम के भेद और खुदा के कलाम की अमीक और गहरी बातें आप पर रोशन करे, ताकि आप खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को सुन सकें, सीख सकें और अमल कर सकें। अजीज़ों, इन दिनों में हम गुनाह के तल्लक से बात कर रहे हैं और गुनाह जो है इंसान की ज़िंदगी को खोखला कर देता है। और जब कोई चीज़ खाली हो जाए और उसके अंदर कोई चीज़ ना हो तो वो ज़्यादा शोर डालती है। जैसे कोई कमरा हो तो वहाँ अगर आप बोलेंगे तो बाज़ गश्त होगी। किसी कुएं में चले जाएंगे, अगर वो खाली है तो बाज़ गश्त होगी। इसी तरह कोई भी ऐसी चीज़ जो खाली होती है उसके अंदर कोई ना कोई दूसरी चीज़ मौजूद होती है। इसी तरह इंसान भी है, जब वो खुदा के कलाम से खाली होगा तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर उसकी ज़िंदगी के अंदर आ जाएगी। जैसे कि गुनाह है, इब्लीस का हमला है, वो हो सकता है। लेकिन खुदा के कलाम को हमें सीखने की, समझने की और उस पर ईमान रखने की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि जब भी किसी इंसान का, किसी भी भाई का, बहन का, बेटे का, बेटी का कोई भी ऐसा काम जो मुश्किल में हो, परेशानी में हो, अगर वो नहीं हो रहा तो कई बार ऐसा होता है कि दुआ करता है, खुदा के सामने अपनी गुनाहों का इकरार करता है, मनाजाते करता है, लेकिन वो चीज़ें उनको नहीं मिलती। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि दौलत, शोहरत, इज़्ज़त ये तो खुदावंद की तरफ से है। लेकिन खुदा अपने तलबगारों को देता है, नो डाउट। लेकिन होता ऐसे है कि जब हम किसी मुश्किल में हैं, किसी परेशानी में होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम खुदा से लंबी एक लिस्ट मांग लेते हैं और फिर कहते हैं कि खुदावंद हमें दे। और हम फिर अपने गुनाहों का भी इकरार करते हैं, गलतियों का भी इकरार करते हैं, और उसके बाद चंद मिनटों के बाद, घंटों के बाद या चंद दिनों के बाद हम खुदा को भूल जाते हैं। और यही बात है कि जब हम ईमान में कमज़ोर होते हैं तो इब्लीस जो है वो फ़ायदा उठाता है और इब्लीस आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करता है। फिर आप गलत सोचें लेकर आते हैं, गलत ख्यालात लेकर आते हैं, जिसका सबब जो है गुनाह बनता है। और फिर क्या होता है? फिर झगड़े होते हैं। जब इंसान की ज़िंदगी के अंदर हिकमत नहीं होगी, दानिश नहीं होगी, तो वो फिर नाफरमानी करेगा, अपनी ज़ुबान से गलत बातें करेगा और उसके बाद एक तकरार शुरू हो जाएगी उसकी ज़िंदगी के अंदर। और कई बार बहुत सारे लोग हैं जो गुरूर में आ जाते हैं, तकब्बर में आ जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत सारे लोगों की ऐब जोई करनी शुरू कर देते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बातें करना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेखी मारते हैं। कुछ लोग जो हैं सब्र उनकी ज़िंदगी के अंदर नहीं होता, वो कहते हैं कि जो कुछ मैंने कहा वो उसी वक्त हो जाए, लेकिन खुदा को अपनी ज़िंदगी के अंदर काम करने का मौका नहीं दिया जाता। प्रॉब्लम फिर आता है जब हम ईमान के साथ, सब्र के साथ, खुदावंद की मेहरबानी के साथ, खुदावंद के ग्रेस के साथ और ईमान के साथ, अपने अमल के साथ प्रैक्टिकली तौर पे खुदावंद को मौका देंगे तो खुदा जो है अपने रहम को, अपने फजल को जारी करता है। फिर खुदा आपकी ज़िंदगी को बहाल करेगा, खुदा आपकी ज़िंदगी के गुनाह मिटा देगा और खुदा आपको पाकीज़गी की तरफ लेकर आएगा। फिर आप खुदावंद की रहनुमाई के साथ जब चलेंगे, खुदावंद की वफ़ादारी में चलेंगे, तो फिर खुदावंद क्या करेगा? आपकी ज़िंदगी के अंदर बहाली और तरक्की लेकर आएगा। और यही सबब है कि बहुत सारे इंसान हैं जो इन बातों को छोड़कर अपने गुनाहों के अंदर फंसे हुए हैं और बहुत सारी उलझनों के अंदर फंसे हुए हैं। वो खुदा को छोड़ चुके हैं, खुदा की हिकमत, दानिश को छोड़ चुके हैं और वो उन गलत कामों को अपनाए हुए हैं। खुदावंद आपको मौका दे ताकि आप उन गलत कामों को, गलत बातों को छोड़कर खुदावंद की वफ़ादारी और ताबेदारी में आएँ। आज मैं याकूब का आम ख़त और उसका 5वां बाब, उसकी
19 اور 20ਵੀं آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ کلام مقدس میں سے اس کی تلاوت کی جائے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اے میرے بھائیو، اگر تم میں کوئی راہ حق سے گمراہ ہو جائے اور کوئی اس کو پھر لے آئے، تو وہ یہ جان لے کہ جو کوئی کسی گناہ گار کو اس کی گمراہی سے پھیر لائے گا، وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا اور بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ آمین، آمین، سم آمین۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، نوجوانوں، بزرگوں، ایک بار پھر خداوند کا میسج، خدا کا کلام جو ہمیں آگاہ کر رہا ہے، ہمیں وارن کر رہا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اگر نجات یافتہ ہے، خدا سے تعلیم پا چکا ہے، مسیح یسوع کی وفاداری تابعداری میں آیا ہوا ہے اور خدا کے آئین قوانین کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پاس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے نہیں کرتا، اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ اب انسان کے لیے گناہ کیا ہے؟ خدا نے انسان کو حکمت دی ہے، دانش دی ہے، فہم دی ہے، خدا نے اپنی عقل دی ہے۔ تو اگر انسان ان عقل کو، ان باتوں کو جو خدا نے دی ہیں، اگر انسان بروئے کار نہیں لاتا، خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا، تو اس کے لیے یہ پھر گناہ ٹھہرتا ہے کہ اگر وہ کسی کی تربیت نہیں کرتا، کسی کی کانٹ چھانٹ نہیں کرتا، کسی کو بتاتا نہیں ہے کہ بھائی میری بہن تجھ میں یہ غلطی ہے، تجھ میں یہ خامی ہے، تو اس خمیر کو، اس گناہ کو اپنی زندگی سے، اپنے خاندان سے، گھرانے سے، کلیسیا سے نکال۔ جب آپ کسی کو گائیڈ کریں گے، جب آپ کسی کو تربیت دیں گے، تو وہ اس گناہ سے نکل آئے گا۔ اور یہی بات بزرگ جو ہے یعقوب کلیسیا کو میسج دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بھائیو، اگر کوئی تم میں کوئی رائے حق سے اگر گمراہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی راہ پہ چل رہا ہے جس کے اندر کھائیاں ہیں، جس کے اندر گھاؤ ہیں جو بھر نہیں سکتے، ایسی گھاٹیاں ہیں جو بھر نہیں سکتی، اور ایسے کام ہیں جو انسان نے اپنی زندگی کے اندر لگائے ہوئے ہیں، ایسے پودے ہیں جو اپنی زندگی کے اندر اگائے ہوئے ہیں لیکن وہ اگ نہیں سکتے۔ بہت ساری ایسی پرابلمز ہیں، بہت ساری ایسی راہیں ہیں جن سے انسان آج گمراہ ہو چکا ہے، گمراہی کے اندر آ چکا ہے، اور اس گمراہی سے نکالنے کے لیے صرف خداوند ہے۔ خداوند نے بہت سارے پیٹرنز انسان کو دیے ہیں، اپنے آئین، اپنے حکام دیے ہیں، اپنی شریعت دی ہے، تاکہ خداوند خدا کے کلام کو، اس کو اپنی ذہن کے اندر رکھنے سے، اس پر نگاہ رکھنے سے، اس پر قائم رہنے سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ اس لیے تو میں نے آپ کو یہ حوالہ سنایا کہ اگر کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے تو نہیں کرتا، اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ سو آئیں ہم اس گناہ سے جو زندگی کے اندر آ جائے، ہم اسے دور کریں۔ اور اگر کوئی شخص، کوئی بھائی یا بہن یا بیٹا یا بیٹی، کوئی بزرگ یا کوئی غیر قوم والا آج بھی اگر وہ کسی گناہ کے اندر ہے، کوئی بدی اس کی زندگی کے اندر ہے، اگر کوئی بت پرستی اس کی زندگی کے اندر ہے، کوئی نافرمانی اس کی زندگی کے اندر ہے، اگر کوئی خلاف ورزی ایسے جو اس نے اپنے ماں باپ یا بھائی بہنوں کے خلاف کی ہے، کسی کا مال لیا ہے یا کچھ بھی ناحق کیا ہے، اگر آپ اس کو گائیڈ کرتے ہیں، آپ اس کو واپس لے آتے ہیں، تو آپ بھی بابرکت ٹھہریں گے۔ اور یہی بات وہ سکھا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ یہ جان لے، وہ شخص جو گائیڈ کر رہا ہے، وہ شخص یہ جان لے کہ جو کوئی ایسے شخص کو جو گناہ گار ہے، اگر اس کی گمراہی سے پھیر لائے گا، تو وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا اور بہت سے گناہوں پر پردہ ڈل جائے گا۔ اگر اس شخص نے اگر کوئی جرم کیے ہیں، اگر گناہ کیے ہیں، تو جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا، توبہ کرے گا، خدا یسوع مسیح کی راست بازی کے اندر آئے گا، بپتسمہ لے گا، تو خدا اپنے لہو سے جب اسے دھوئے گا، صاف کرے گا، پاک کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے جتنے گناہ ہیں وہ مٹ جائیں گے۔ عزیزو، آج ہم پر بھی ضروری ہے، لازم ہے کہ اگر کہیں بھی ہماری زندگی کے اندر گھاٹی ہے، کمزوری ہے، تو اسے ہم خداوند کے سپرد لے آئیں، خداوند کے سامنے دیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنی خودی کا انکار کر اور میرے پیچھے چل، اپنی سلیپ آپ اٹھا۔ آج ہمیں اپنی سلیپ آپ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں سلیپ گلوں میں پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سلیپ ہمیں گاڑیوں میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سلیپ جو ہے ہمیں بڑے بڑے چوکوں میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سلیپ کا پیغام تو ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے
خوشی اور شادمانی ہے، اور یہی خدا کا حق کلام ہے، اور یہی انسان جو گناہ کی غلامی میں تھا، گناہ کی زد میں تھا، خدا نے اپنے لوگوں کو ان سے نکال لایا۔ اور یہی بات بزرگ یعقوب جو ہے ہمیں تلقین کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں سکھا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص گمراہی کے اندر ہے، اگر وہ گمراہ ہو چکا ہے، اگر خدا سے دور ہو چکا ہے اور نافرمانی اس کی زندگی کے اندر آ چکی ہے، اور اگر خدا نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کے گناہوں کے اندر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اسی طرح رہے، تو پھر آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ آپ کو بھلائی کرنا سیکھنا چاہیے۔ بھلائی کرنا آپ کے لیے لازم ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر خدا نے بھی اس شخص کو چھوڑ دیا ہے، اس گناہ کے اندر وہ گرا ہوا ہے، کوئی بہن ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، تو پھر اسے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے سامنے شفاعت کریں، اس انسان کو گائیڈ کریں، اس بہن بھائی کو بتائیں، کلام سے بتائیں، تاکہ وہ ریپینٹ ہو جائے، واپس آ جائے۔ تو خداوند کی جو بادشاہی ہے، جو آسمان پر ہے، اور وہ کتاب حیات جو زندگی کی کتاب ہے، اس پر اس کا نام تحریر ہو، لکھا جائے، تاکہ وہ ابدی عہد میں جو خدا کا عہد ہے اس میں شامل ہو سکے۔ سو خداوند ہمیں برکت دے، خدا ہمیں اپنے فضل، اپنے رحم کے نیچے رکھے، تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق اور اس کی رحمت کے مطابق چلیں اور اس کی شکر گزاری کریں، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ہے، اور خدا کا کلام جو ہے وہ نہ صرف میرے لیے ہے بلکہ آپ کے لیے ہے، کلیسیا پاکستان کے لیے، عالمگیر کلیسیا کے لیے ہے، اور یہی میسج جو ہے عبرانیوں کے میسج کے اندر ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خدا آج یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا شخص ہے جو میری آواز آج سن رہا ہے، اگر آج تک اس نے توبہ نہیں کی، اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا، تو آج اس کے لیے یہ گریس پیریڈ ہے، گریس ٹائم ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور توبہ کرے اور خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق چلے۔ اور خداوند کی یہی مرضی ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں، جو اس کے جاننے والے، اس کے پہچاننے والے ہیں، وہ خداوند کی حضوری میں آگے بڑھیں۔ تو خدا کے کلام کو جب ہم سیکھتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں، تو نہ صرف میں خود برکت پاتا ہوں، بلکہ اور بھی ہمارے بہت سارے بہن بھائی ہیں، دوست ساتھی ہیں، جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں، سیکھتے ہیں اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر اپناتے ہیں۔ سو عبرانیوں کے نام یہ لیٹر جو ہے یہ بہت ہی خاص ہے، جس کے اندر گناہ کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور موت سے نکل کر زندگی پانے کے لیے بتایا گیا ہے، اور بہت ساری حقیقتیں اس کے اندر ہمیں ملتی ہیں، اس کے اندر ہمیں بہت ساری سچائیاں ملتی ہیں۔ سو ہمیں خدا کے کلام سے ان باتوں کو سننا ہے، سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ عبرانیوں کے نام لکھا ہوا لیٹر اور اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے، ان چیزوں کا اصل صورت نہیں۔ لکھا ہے کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے، ان چیزوں کی اصل صورت نہیں، انہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہے، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، اور نہ ان کا گزارنا موقوف ہو جاتا، کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گناہ گار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بہ سال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ یہاں عبرانیوں کا رائٹر جو ہے ہماری توجہ ایک خاص بات کی طرف دلا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ شریعت جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ آئندہ کی اچھی چیزوں کا ہمیں عکس بتا رہی ہے، کیونکہ شریعت جو ہے اگر آج ہمیں یہ نہ بتاتی کہ تو گناہ نہ کر، تو چوری نہ کر، تو زنا نہ کر، تو آج ہم کیسے جانتے؟ تو شریعت نے ہمیں یہ بتایا ہے، شریعت نے ہمیں آگاہ کیا ہے، شریعت نے ہمیں سکھایا ہے، اور یہی عبرانیوں کا رائٹر جو ہے ہمیں بتا رہا ہے اور سکھا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں کی اصل صورت نہیں، انہی کی طرح کی قربانی سے جو سال بہ سال گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی۔ یعنی وہ کہنے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ عہد عتیق کے اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ
کہ سال بہ سال وہ قربانیاں کرتے تھے اور سردار کاہن کو وہ پوائنٹ کرتے تھے، مقرر کرتے تھے تاکہ وہ شفاعت کر سکے اور وہ قربانیاں گزران سکے۔ اور اس وقت وہ بیلوں اور بکروں کی قربانیاں جو ہے وہ کی جاتی تھیں، اور لوگ جو ہے ان قربانیوں کو کرواتے تھے تاکہ ان کے گناہ جو ہیں وہ جو ہے مٹائے جا سکیں، یا ان کے جو گناہ ڈھانپ دیے جائیں، لیکن وہ وقتی طور پہ ہوتا تھا۔ اور یہی عبرانیوں کا رائٹر ہمیں بتا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ ہمیں آج کیا کرنے کی ضرورت ہے، آج ہماری زندگی کے اندر توقعات کیا ہیں، ہمارا بھروسہ کس پر ہے۔ ہماری توقع ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، ہمارا بھروسہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ان کا جو ہے کام جو تھا اس وقت کیا تھا کہ وہ عبادت کرنے والے جو ہوتے تھے ایک بار جاتے تھے، اور وہ قربانیاں جو ہیں پھر وہ سال بہ سال کی جاتی تھی، اور بیلوں اور بکروں کا خون جو ہے وہ وہاں بہایا جاتا تھا۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ سال بہ سال گناہوں کو یاد دلاتی تھی کہ ہم ہر سال گناہ کرتے ہیں، ہر سال گناہ کرتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں کہ خدا ان قربانیوں سے بیزار آ گیا۔ خداوند نے کیونکہ ازل سے ہی ذبح کیا ہوا برا مہیا کیا ہوا تھا، اور وہ اپنے ٹائم کے مطابق اسے دنیا میں آنا تھا۔ سو خدا جو ہے یہ سب باتیں جانتا تھا، اور عبرانیوں بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے، اس کا رائٹر ہمیں یہ بتا رہا ہے، خدا کی پاک روح کی تحریک سے ہمیں یہ گائیڈ کر رہا ہے کہ وہ جو قربانیاں تھیں وہ فرضی طور پہ ہوتی تھی۔ ابھی تو قربانیاں جو ہیں وہ موقوف ہو چکی ہیں کیونکہ ہیکل موجود نہیں ہے، لیکن جب ہیکل تیار ہو جائے گی تو پھر یہ دوبارہ سے قربانیاں جو ہیں شروع ہو جائیں گی، پھر سے وہ بیلوں اور بکروں کی قربانیاں جو ہے وہاں کی جائیں گی۔ لیکن ہم ایک بات جانتے ہیں کہ اصل برا جو ہے، فسح کا برا، وہ قربان ہو چکا ہے۔ اب مسیح یسوع اس دنیا میں قربان ہو چکا ہے، اب ہمیں بیلوں اور بکروں کی قربانیاں چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا یسوع مسیح کی طرف آنے کی ضرورت ہے اور اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون جو ہے گناہوں کو دور کرے، اس لیے کہ وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ پوری سوختی قربانی اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہے تاکہ اسے خدا اور تیری مرضی کو پورا کروں۔ اوپر تو وہ فرماتا ہے کہ تو نے قربانیاں اور نذروں اور پوری سوختی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں کو پسند کیا اور نہ ان سے خوش ہوا، حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے مطابق گزرانی جاتی تھیں۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں۔ غرض وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے۔ اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے، کبھی یہ قربانیاں جو ہیں موقوف ہو چکی ہیں، یہ دوبارہ ہوں گی، لیکن ہمیں وہ قربانیاں دوبارہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت کو مانتے ہیں، شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ آج ہمیں بھی شریعت پر چلنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں ان رسومات کو جو رسمی شریعتیں ہیں ہمیں ان کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں شریعت کی کئی ان باتوں کو، آئین کو، حکموں کو جو خداوند نے دیے ہیں ہمیں ان کو ماننے کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں ایسی اب رسموں کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس لیے تو اس نے کہا اوپر تو وہ فرماتا ہے کہ تو نے قربانیاں اور نذروں اور پوری سوختی قربانیاں اور گناہ کی قربانیوں کو پسند کیا، نہ ان سے خوش ہوا، حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے مطابق گزرانی جاتی تھیں۔ اور لکھا ہے کہ اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں۔ ہاللیلویہ! یعنی مسیح یسوع کے ایک بار قربان ہو جانے سے ہم پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں ان قربانیوں کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لہو کی ضرورت نہیں ہے جو بیلوں اور بکروں کا ہے، اور ان قربانیوں کو اب ہمیں یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اب یہ قربانیاں جو ہے ہماری زندگی کے اندر کام کریں، یا ہم اس کے بارے میں جو ہے سوچیں کہ یہ قربانیاں جو ہیں ہمارے لیے ہیں، بلکہ یہ اب غیر قومیں کرتی ہیں، غیر قومیں ایسی قربانیاں کرتی ہیں، لیکن مسیحی ہوتے ہوئے، مسیح یسوع کے لہو میں چھپے ہوئے لوگوں کے لیے اب یہ قربانیاں جو ہیں موقوف ہو چکی ہیں۔ اب ہمیں مسیح یسوع پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہی رائٹر ہمیں بتا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی مرضی کے سبب سے، مسیح یسوع کی مرضی کے مطابق یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے سے اب ہم پاک کیے گئے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہر ایک کاہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی۔ اب یہ ہے کہ کاہن جو ہے وہ لاوی کاہن تھے،
لاوی کے گھرانے سے کاہن تھے جو ہیکل کا کام کیا کرتے تھے اور ہیکل کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے اور مقرر کیے گئے تھے تاکہ وہ ہیکل کے اندر جا سکیں اور لوگوں کی شفاعت کے لیے وہاں قربانیاں گزران سکیں، اور یہ لاوی کے گھرانے سے تھی۔ اور لکھا ہے کہ کاہن تو وہاں کھڑے ہو کر ہر روز عبادت کرتے اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتے تھے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی تھی، لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دائنی طرف بیٹھ گیا۔ لیکن یہ شخص کون ہے؟ یہ یسوع مسیح ہے، روح القدوس ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل کے اندر کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا تھا اور کلام ہی خدا کے ساتھ تھا، وہ نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوا۔ سو ہمیں خدا کی ان صداقت کی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر جاننے کی ضرورت ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے وسیلے سے اس نے کیا کیا کہ قربانی گزران کر خدا کی دائنی طرف جا بیٹھا، اور اس وقت سے منتظر ہیں کہ اس کے دشمن اس کے پاؤں تلے کی چوکی بنے، کیونکہ اس نے ایک ہی بار قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے جو پاک کیے جاتے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ ایک ہی بار، جب ایک بار شخص کوئی توبہ کر لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے، بپتسمہ لے لیتا ہے، خداوند یسوع مسیح کی راست بازی میں آ جاتا ہے اور اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح پر توکل کر لیتا ہے، بھروسہ کر لیتا ہے، تو پھر اس کا تعلق جو ہے خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی تو اپنے لوگوں سے پیار کیا، اپنے لوگوں سے محبت کی اور اپنے لوگوں کو گائیڈ کیا، بتایا، سکھایا، اپنے شاگردوں کو ان کے ذہنوں کو، دماغوں کو کھولا تاکہ وہ کتاب مقدس کے ان راکوں کو، ان باتوں کو سیکھ سکیں۔ اور جب ہم ان کتاب مقدس کی باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے، تو پھر ہم گناہ سے دور ہو کر اپنے خداوند یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، عبرانیوں کا رائٹر ایک بار پھر کہتا ہے، 12ویں باب میں کہتا ہے کہ پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت سارے مسائل آئے ہوئے ہیں، گھرانوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، بہت سارے املاک کا نقصان ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں آگے پیچھے موو ہو چکے ہیں اور لوگ پریشان ہو چکے ہیں، آسمان پر اور زمین پر نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں پریشان ہیں اور سڑکیں ویران ہیں، اور لوگ جو ہیں بہت ہی گھبرائے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، اور ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے جس کے اندر انسان خوف زدہ ہوا ہے۔ آج یہی تو ہمیں کلام کے اندر مل رہا ہے کہ پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوا ہے، پر آؤ ہم ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے۔ اور یہی تو پالوس رسول نے کہا، اس نے کہا کہ ایسے دوڑو تاکہ جیتو۔ اگر آج ہم جیتنا چاہتے ہیں، اگر خداوند یسوع مسیح تک اس آسمانی باپ کے پاس جانا چاہتے ہیں جس نے ہماری مخلصی اور ہماری نجات کا انتظام کیا، خداوند یہوہ پاک خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے، تو پھر آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں آج اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے اور ایسی دوڑ میں صبر سے دوڑنا ہے تاکہ ہمیں خوشی نظر آئے، شادمانی نظر آئے۔ اور جب خوشی، شادمانی انسان کی زندگی کے اندر آتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر ایک نئی لہر دیکھتا ہے۔ اور اسی لیے تو کلام کہتا ہے، کیا سونے والے جاگ، مردوں میں سے جی اٹھ، تو خداوند کا نور کیا ہے؟ تم پر چمکے گا۔ اور وہ کہتا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تاکتے رہو، جس نے اس خوشی کے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی، شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ اب مسیح یسوع جو ہے وہ اس دنیا میں اس لیے آئے تاکہ انسان کو ہمیشہ کی زندگی دلا سکیں۔ اور یسوع مسیح کو جو شخص ایمان کے ساتھ ایمان رکھتے ہوئے اور کامل ایمان رکھتے ہوئے، بھروسہ رکھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کو دیکھے گا، خوشی کے ساتھ قبول کرے گا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف اپنی نظروں کو لگائے گا، تو خداوند کہتا ہے، کتاب مقدس کہتی ہے کہ اس کو شرمندگی نہ ہوگی، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ وہ یسوع مسیح کی رہنمائی میں چلے گا۔ اور صلیب کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے، صلیب کی جو حقیقت ہے یہی ہے کہ کسی بھی گناہ گار کو آپ جب خوشخبری دیں گے، خوشخبری کا پیغام دیں گے،
تو وہ اس گمراہی سے نکل آئے گا، اس بے یقینی کی حالت سے نکل کر کلام کی طرف آئے گا۔ اور کلام نے اسی لیے تو بتایا کہ جو اس کی نظروں کے سامنے تھی، شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب پر دکھ سہا اور خدا کی دائنی طرف مسیح یسوع جا کر بیٹھے تاکہ اپنے لوگوں کی شفاعت کر سکے۔ آج ہمارا شفاعت کرنے والا یسوع مسیح ناصری ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آیا ہے تاکہ جو کوئی آج اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ عبرانیوں اس بات کو جانتا تھا، اور عبرانیوں کا جو رائٹر ہے اس بات کو ہمارے سامنے لے کر آتا ہے کہ یہ جو وقت ہے نا، یہ اینڈ ٹائم ہے، آخری وقت ہے۔ آج دنیا پریشان ہے، گھر بھی لوگ اپنے گھروں کے اندر دیکھیں کہ وہ دعائیں کر رہے ہیں، لوگ جو ہیں چرچز کے اندر جانے سے قاصر ہیں، اور کلیسیاں جو ہے آج پریشان حال ہیں۔ آج ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ کوئی کسی کو مل نہیں سکتا، کوئی کسی کے پاس جا نہیں سکتا، لیکن ہمیں خدا یسوع مسیح کو دیکھنا ہے۔ اگر آج کوئی شخص کسی کے پاس نہیں جا سکتا تو ہم مسیح یسوع کے پاس تو جا سکتے ہیں، مسیح یسوع کے ساتھ ہم کلام تو ہو سکتے ہیں، ہم اس سے بات کریں گے، وہ ہم سے تو بات کر سکتا ہے۔ خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، آج خدا نے ہمارے لیے یہ ممکن کیا ہے، تو پھر آج ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس جائیں اور اس کی رہنمائی کے اندر چلیں اور اس کی وفاداری کے ساتھ چلیں۔ اور اب عبرانیوں کے نام جو نامہ باپ ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کلام مقدس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ عبرانیوں 9 باب اس کی 26ویں آیت کے اندر ہم دیکھیں گے، لکھا ہے، ورنہ بنے عالم سے لے کر اس کو بار بار دکھ اٹھانا ضرور ہوتا، مگر اب زمانوں کے آخر میں ایک ہی بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹا دے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے کیا کرے؟ گناہوں کو مٹا دے۔ اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا منظور ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ تکتے ہیں یا دیکھتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اب ہمارا فوکس جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہونا چاہیے، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا تھا اپنی زمینی زندگی میں، اس نے کہا تھا کہ راہ اور زندگی میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ انسان تو اس دنیا میں آتا ہے، اس نے مر جانا ہے، لیکن اگر وہ مسیح میں مرے گا تو اس کے لیے امید ہے کہ وہ جی اٹھے گا، کیونکہ جو مسیح میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سوتے ہیں۔ اور یہی وہ بات ہمیں بتا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو گیا۔ میرا مسیح میرے اور آپ کے لیے قربان ہو گیا تاکہ کیا کرے؟ بہت سارے لوگوں کو نجات کی خوشخبری دے سکے۔ اور جب انسانوں کو خوشخبری مل جاتی ہے، لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا نجات دینے والا، ہمارا برکت دینے والا اور ہمارا بحال کرنے والا خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور مسیح یسوع جو ہے انسان کو گمراہی سے نکالتا ہے، انسان کو تاریکی سے نکالتا ہے اور انسان کو اس جگہ پر لے کر آتا ہے، اس ڈیمینشن میں لے کے آتا ہے، اس جگہ پہ رکھتا ہے جہاں ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کے کاموں کو دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے میرے اور آپ کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کا اقرار کر لیتے ہیں، اس کے حکموں کو مان لیتے ہیں، اس کی تابع داری میں آ جاتے ہیں، تو پھر ہم اس ابلیس کی طرف سے جو گمراہی آئی ہوئی ہے اس سے ہم ہٹ جاتے ہیں۔ ابلیس تو طرح طرح سے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ایسی باتیں آپ کے ذہن کے اندر، آپ کی سوچوں کے اندر، آپ کے خیالوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ ابلیس نہیں چاہتا، ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ جو ہیں وہ خدا کی طرف جائیں، مسیح یسوع کو مانیں، بلکہ وہ آپ کو گناہ میں پڑا رہنے دیتا ہے، بلکہ آپ کی زندگی کے اندر ایسے گناہ بار بار لے کر آتا ہے جو آپ بار بار اس کو یاد کرتے ہیں۔ جب آپ بار بار ان گناہوں کو یاد کرتے ہیں نا، تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ابلیس آپ کی زندگی کے اندر کام کر رہا ہے۔ یہ کی ورڈ ہے، جب ایک انسان کو بار بار گناہ یاد آئے نا، بدی گناہ بار بار نظر آئیں اور سمجھیں
کہ آپ ان گناہوں کو بار بار دیکھ رہے ہیں، ان بدیوں کو دیکھ رہے ہیں، تو سمجھیے کہ ابلیس آپ کی زندگی کے اندر جو ہے نا ہلچل لے کر آ رہا ہے، آپ کی زندگی کو جو ہے ہلا رہا ہے۔ تو پھر آپ اسی وقت خداوند کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اپنی زندگی اپنے مالک خداوند کو دے دیں، توبہ کریں، اقرار کریں، اور خداوند کو کہیں کہ خداوند کہیں بھی میری زندگی کے اندر کوئی بھی ایسی گھاٹی ہے، کوئی بھی ایسی مایوسی ہے، گمراہی ہے، یا کوئی بھی ایسی بدی بدکاری میری زندگی کے اندر ہے، تو مالک خداوند تو یسوع کے نام میں رحم کر، فضل کر، تو وہ پھر آپ کو دھوئے گا، آپ کو صاف کرے گا، اور خداوند یسوع مسیح کا لہو جب آپ کو پاک کرے گا تو آپ کی زندگی بحال ہو جائے گی۔ آپ نافرمانی کی زندگی چھوڑ کر وفاداری کی زندگی کے اندر آئیں گے، تابعداری کی زندگی کے اندر آئیں گے، اور یہی تو مسیح یسوع چاہتا ہے۔ سو ہمیں مسیح یسوع کی بات پر آمین کہنے کی ضرورت ہے، مسیح یسوع کی راست بازی کے اندر چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اقرار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارا فوکس، جب ہماری توجہ، ہمارا خیال خداوند یسوع مسیح پر ہوگا، تو پھر ہم کبھی بھی جو ہے نہ دہنے مڑیں گے نہ بائیں مڑیں گے، بلکہ اپنے پاؤں کے راستے کو ہم وار بنائیں گے اور خداوند کی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ خداوند کی راست بازی میں جب ہم چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ خدا اپنی رہنمائی میں ہمیں برکت دے گا، اور یہی خدا چاہتا ہے۔ سو خداوند ہم سب کو برکت دے۔ خداوند کا رحم اور فضل کلیسیا پاکستان پر، عالمگیر کلیسیا پر، اور تمام سامعین پر، جتنے بھی خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو سنتے ہیں، خداوند کو بڑی برکت دے۔ خداوند کا رحم فضل آپ اور آپ کے خاندانوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ گاڈ بلیس یو۔